बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत के अंदर, पाकिस्तानी कौम के अंदर जो अखलाकी और ज़हनी और इल्मी मसाइल और अमराज हैं, उनका हम जायज़ा ले रहे हैं। आज हमारे पेश नज़र जो बीमारी है वो लग़्व पसंदी है। लग़्व का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो बेफ़ायदा हैं, बेमानी हैं, जिनका कोई हासिल नहीं होता, जिनसे कोई चीज़ कौम के लिए, मिल्लत के लिए या घर के लिए पैदा नहीं होती। लग़वियात के हम इतने ज़्यादा असीर हो गए हैं कि हर वक्त हमारे पेश नज़र इसी तरह की चीज़ें होती हैं जिनका कोई फ़ायदा हमारी ज़िंदगी में नहीं होता। मसलन सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ दिखाया जा रहा होता है उसमें हम घंटों बसर कर देते हैं और घंटों तक हम देखते रहते हैं। और मैंने बाज़ ऐसे सेशंस भी देखे हैं लोगों के कि हम किसी मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं, किसी की सालगिरह पे इकट्ठे हुए हैं या किसी प्रोग्राम में, तो सारे अपना अपना मोबाइल लेकर इसी तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं। ये मर्ज़ क्यों लाहिक होता है, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, हमारे अल्लाह ताला ने जो इंसानों को तख्लीक किया है उसमें एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो मुआशरे के अंदर जिस्मानी काम करने वाले होते हैं और एक बड़ी तादाद होती है जो दुनिया की तामीर का या उनके जो भी मामलात होते हैं, जॉब्स हो गई, सर्विसेज हो गई, इस तरह का काम करते हैं। और तीसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो ज़हनी काम करते हैं। ये तीन तबके हर मुआशरे में पाए जाते हैं। जो ज़हनी काम करने वाले होते हैं उनका तादाद बहुत थोड़ी होती है, गालबन 100 में 2-3 लोग होते हैं। ये जो तीनों तबकात हैं, इनके पास अगर करने का काम ना हो, तीनों तबकात के पास अगर करने का काम ना हो तो वो फारिग होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और मकसद नहीं होता। तो मसलन जिस्मानी काम करने वाला अपनी मज़दूरी करके आने के बाद क्या करेगा? इसी तरह कौम को सर्विसेज देने वाले और तामीर करने वाले और इस तरह के काम करने वाले, वो अपना काम करने के बाद क्या करेंगे? और तीसरे जो ज़हनी लोग हैं, जो इल्मी काम कर रहे होते हैं या आइडियाज़ दे रहे होते हैं या कौम को गाइड कर रहे होते हैं, उनके पास भी अगर कोई काम ना हो अपने इस काम करने के बाद, तो वो क्या करेंगे? तो फ़रागत असल चीज़ नहीं है। असल चीज़ यह है कि अपने इन कामों के साथ हमारे पास कोई मकसद मौजूद नहीं है। तो जब कोई हमारे पास मकसद मौजूद नहीं है तो हम फिर बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तानियों के पास इस मामले में बहुत वक्त है और मैंने ये भी देखा है कि दफ्तर में बैठे हुए यही काम हो रहा होता है, मज़दूरी करते हुए यही काम हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई आला मकसद मौजूद नहीं है। हमने कोई ऐसी चीज़ इख्तियार नहीं कर रखी कौम की हैसियत से या अफराद की हैसियत से कि हमारा कोई हदफ है, हमारा कोई टारगेट है जिसको मैंने अचीव करना है। मिसाल के तौर पर ये तीनों तबकात जिनका मैंने ज़िक्र किया है, इन तीनों को कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए अपने इल्म को बेहतर करने के लिए, मालूमात को बेहतर करने के लिए। कुछ ऐसे कोर्सेज़, ऐसी एक्टिविटीज़, स्टडी सर्कल्स या मिल बैठ के पढ़ने या अच्छी गुफ्तगू करने, इसके लिए कोई हमारे पास रास्ता होना चाहिए। ये मज़दूरों के लिए भी ज़रूरी है, मोची और जुलाही के लिए भी ज़रूरी है, रेडी वाले के लिए भी ज़रूरी है कि उसको आम तौर पर बुलंद इल्म वाला होना चाहिए। क्योंकि हम जो मुसलमान हैं, इनकी शुरू से लेकर कुरान के नुज़ूल से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा ज़ोर जिस बात पर दिया है अल्लाह ताला ने, वो इल्म है। तो हमारा ही मुसलमान भाई इल्म से महरूम हो तो ये नहीं होना चाहिए। तो जो भी मोमिन है जिसको खुदा की किताब का या खुदा पर भरोसा है या वो एक अच्छा इंसान है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी मालूमात में बेहतरी करे। हमारे यहाँ इसी वजह से ये ख़राबी पैदा हो जाती है कि वो लोग जो ज़रा पढ़ने लिखने वाले होते हैं, वो फजूल किस्म की बातों से इन लोगों को अपने पीछे लगा लेते हैं जिन्होंने ख़ुद किताब खोल कर नहीं देखनी होती। तो किताब खोल कर देखना ज़रूरी नहीं है। ऐसे हल्के बनाए जाने चाहिए कि एक पढ़ने वाला है और 20 सुनने वाले हैं, तो मिल बैठ के हम इस तरह के काम कर सकते हैं। तो अपने इल्म को, अपनी तरबियत के बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है, अखलाक वाला बनाना है, झूठ ना बोलने वाला बनाना है, हर बुरी हरकतों वाला, बुलंद मकासद वाला बनाना है। मुझे देख कर लोग, मैं रेडी लगाने वाला हूँ, तब भी मुझे देख कर लोग कहें बड़ा नफीस आदमी है, ज़ुबान बड़ी अच्छी है,
بڑے اچھے انداز سے اٹھتا بیٹھتا ہے، صاف ستھرا ہے، یہ ساری چیزیں مجھے سیکھنی ہیں۔ اس کے سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان فضول چیزوں میں نہ لگا رہوں جن میں میں لگا رہتا ہوں۔ جو دوسرا طبقہ ہے سروسز والا، اس کے پاس بعض معلومات ہوتی ہیں، وہ نچلے طبقے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کے ہاں بھی تربیت کی کمی پاکستان میں جو عوام رہتی ہے خاص طور سے، ان میں بہت تربیت کی کمی ہے۔ قانون، ضابطہ، اخلاق، یہ چیزیں بالکل پس پش ڈال دی ہیں ہم نے۔ تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈالیں، کوئی نہ کوئی اپنے لیے ہدف مقرر کر لیں۔ مثلاً میں نے قرآن مجید یاد کرنا ہے، مثلاً میں نے فلاں کتاب پڑھنی ہے، خواہ 1 سال میں پڑھیں، خواہ 6 مہینے میں پڑھیں، میں نے فلاں چیز سیکھنی ہے، میں نے فلاں ہنر سیکھنا ہے، میں نے فلاں زبان سیکھنی ہے، میں نے فلاں کام کرنا سیکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے لیے ہدف بنا کے ہمیں چلنا چاہیے۔ تو جو ٹائم ہمارے کمانے کے بعد، اپنی ضرورت کی ایکٹیویٹیز کے بعد ہوتا ہے، اس میں ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو ڈال دیں، تاکہ ہم ایک اچھے ہنرمند، اچھے سلیقہ مند خاندان۔ اسی طرح دیکھیے، بڑی اہم چیز ہمارے ہاں خاندان نظام کی شکست و ریخت ہے۔ میں اس پر الگ سے بھی بات کروں گا کہ خاندان جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، تو خاندان کو کیسے قائم رکھنا ہے، خاندان کے بیچ میں کیسے رہا جائے۔ باپ ہے تو باپ کو کیا کرنا ہے، ماں ہے تو ماں کو کیا کرنا ہے، بیوی ہے تو بیوی کے کیا مسائل ہیں، اس کو ان چیزوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اسی طرح بھائی ہے تو بھائی کیسے بن کر رہنا ہے، بہن ہے تو بہن کیسے بن کر رہنا ہے، بیٹا ہے تو بیٹا کیسے بن کر رہنا ہے۔ یہ سارا کچھ سیکھنا ضروری ہے۔ یہ تینوں طبقات کے لیے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے پاس کرنے کی اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان کاموں میں لگ جائیں تو سوشل میڈیا کی فضولیات دیکھنے کے لیے، یا دوسری گپ شپ لگانے کے لیے، یا فضول کاموں کے لیے، یا سڑک کے کنارے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں بچے گا۔ یہ کام کرنا ضروری ہے۔ جو تیسرا طبقہ ہے جو ذہنی کام کرتا ہے، علمی کام کرتا ہے، اس کی تو وارے نیارے ہیں، کیونکہ مثلاً اس نے کالج یونیورسٹی میں پڑھا دیا ہے، اسکول میں پڑھا دیا ہے، اس کے بعد وہ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ اور میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، ٹیچرز کو خاص طور سے، کہ وہ سیاست میں لگے ہیں تو گھنٹہ گھنٹہ سیاست کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، حالانکہ ان کا اپنا کردار اس میں زیرو ہے۔ وہ جو بھی گفتگو کر رہے ہیں، سوائے اپنے ذہنی اطمینان یا دوسرے کو نیچا دکھانے یا باتیں کرنے کے حاصل کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے اساتذہ کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، پرنسپل کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، ہیڈ ماسٹر کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی پی این کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، تو گویا ایک چغلی، غیبت اور سیاسی ملا جلا سا ماحول بنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے اس طبقے کے پاس۔ جو علمی طبقہ ہے، جو ذہنی طبقہ ہے، یہ قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، یہ نئے آئیڈیاز دیتے ہیں، یہ نئے آدرش دیتے ہیں، یہ نئے تصورات دیتے ہیں، یہ نئے راستے نکالتے ہیں، یہ نئی نئی فلاسفیز لے کر آتے ہیں، یہ نئے نئے جو سمجھ لیجئے کہ راستے نکال کر قوم کو اس پر چلانے کا کام کرتے ہیں۔ تو ان کا کام زیادہ ذمہ داری والا ہے۔ اسکول ٹیچر بچوں کو یہی کام کر رہا ہوتا ہے، اور یونیورسٹی کا پروفیسر نوجوانوں کے ساتھ یہی کام کر رہا ہوتا ہے، اور ایک معلم، ایک سوسائٹی کا مینٹر، یہ سارے یہی کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ بھی اسی طرح کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ اور صحافی اسی دائرے میں داخل ہوتے ہیں، تو صحافی بھی ان کو کیا کرنا ہے، ان کو ایسی طرح سے خبریں دینی ہیں، اس طرح سے تجزیے کرنے ہیں کہ قوم کا تعمیر ہو، نہ کہ تخریب ہو۔ مجھے یاد ہے کہ جب بے نظیر صاحبہ کا قتل ہوا تو میں نے کئی صحافیوں کو، اینکرز کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، تو میرے لیے حیرانی کی بات تھی کہ لوگوں کو جذبات و غصہ تو آنا ہی ہے، انہیں توڑ پھوڑ کرنی ہے، اس لیے لوگ سارے گھروں میں چلے جائیں۔ یہ کیا پیغام ہے؟ سوچے سمجھے بغیر۔ بھئی آدمی قتل ہو گیا ہے، مارا گیا ہے، بڑی اہمیت ہے ان کی بلا شبہ، لیکن عوام کو یہ سبق دینا چاہیے تھا کہ وہ گھروں میں اطمینان سے بیٹھیں، ہنگامے نہیں کرنے ہیں، صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، ملک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کسی لوگوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو یہ پیغام اسی طرح جب 2005 میں کشمیر میں زلزلہ آیا تو اس وقت بھی میرے لیے حیرانی کی بات تھی۔ وہ لوگوں کے پاس جاتے تو ان کو کریت کر پوچھتے تھے، اچھا یہ بتاؤ کہ حکومت آئی ہے کہ نہیں آئی تمہارے پاس؟ یہ کیا چیز ہے؟ ان کو پیغام دینا چاہیے تھا کہ تمہارے پاس وسائل موجود ہیں، ان کی وجہ سے اپنے آپ پاؤں پہ کھڑے ہو،
ایک دوسرے کی مدد کرو، تمہیں تعاون بھی ملے گا، لوگ بھی آ رہے ہیں تعاون کرنے کے لیے، حکومت بھی آ جائے گی، لیکن تمہیں خود تو کچھ کرنا ہے۔ نہیں، وہ بیٹھے ہوئے باتیں بنا رہے ہیں کہ جی۔ تو یہ پیغام جو صحافی لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، فلاسفرز ہیں، قوم کے معلمین ہیں، ان کو بھی پوری دیانتداری سے سوچ سمجھ کے کہ میں نے کیا جملہ بولنا ہے، کیا بات کہنی ہے، پوری توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرف لگانا چاہیے، اور کبھی بھی ایسی باتیں سوسائٹی میں نہیں پھیلانی چاہیے جو سنسنی پھیلانے والی ہوں، جھوٹی افواہیں ہوں، غلط قسم کی باتیں ہوں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو کوشش ہمیں تینوں طبقات کو یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی مقاصد طے کریں، خواہ وہ چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوں کہ کوئی کورس کرنا ہے، کوئی ہنر سیکھنا ہے، کوئی زبان سیکھنی ہے، یا میں نے اپنی معلومات بہتر کرنی ہے۔ مثلا ڈاکٹر انجینئرز ہیں، ان کو جو نئی نئی تحقیقات آتی رہتی ہیں ان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں مجھے کوئی ایسے ڈاکٹرز نہیں ملتے جن کے کلینک سے تحقیق نمودار ہوتی ہو کہ دیکھو جی میں نے 2000 مریضوں کو دیکھا ہے تو میرے خیال میں اس بیماری کی یہ وجہ ہے۔ نہیں، کیونکہ بس وہ پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جو آ رہے ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے، بلا شبہ ہو رہا ہے، میں اس کی نفی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا ان کا کلینک کسی نئے علم کی پروڈکشن دے رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں، مقاصد کوئی طے نہیں کیے ہیں۔ چنانچہ میرے خیال میں لغو پرستی، لغویات پسندی کی بجائے ہمیں اپنے اعلیٰ مقاصد متعین کرنے چاہیے۔ ایک مقصد تمام انسانوں کے ہاں ہونا چاہیے کہ میں ایک نفیس ترین اعلیٰ انسان نظر آؤں، دنیا میں لوگ مجھے جب دیکھیں تو کہیں کہ انسان ہو تو ایسا ہو، آدمی ہو تو ایسا ہو، لڑکا ہو تو ایسا ہو، بھائی ہو تو ایسا ہو، بہن ہو تو ایسی ہو۔ یہ کم از کم اتنا تو ہم سب کو کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، 6-7 پاکستان کے بڑے کالجز میں پڑھایا ہے، تو وہاں میں نے ہمارے زمانے کا جو ٹیچر ہوتا تھا وہ باوقار، سنجیدہ، الٹی سیدھی حرکتوں میں حصہ نہیں لینے والا، بچوں کے لیے وہ ایک نمونہ ہوتا تھا۔ اب میں نے یونیورسٹی کے پروفیسرز کو دیکھا ہے کہ وہ لڑکوں کی طرح، چھوٹے بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں۔ کلاس میں غصہ کیسے کرنا ہے، کلاس میں کون سی بات کرنی ہے، کس بات پہ ہنسنا ہے، کس بات پہ نہیں ہنسنا ہے، اس کا کوئی شعور نہیں ہے۔ چنانچہ ہم پوری کی پوری جو قوم ہے وہ اب بچوں کے ہاتھ میں ہے، گویا اب بڑے لوگ موجود نہیں رہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اس مرض کے تحت زیر بحث لانا چاہتا تھا کہ ہم لغو پسندی، لغویات پسندی، فضول کاموں میں لگنے کی بجائے اپنے شخصیت کے مطابق کوئی نہ کوئی بڑا پروگرام، خواہ وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہو، اس کو کرتے رہیں تاکہ ہم بھی ان قوموں میں شامل ہو سکیں اور اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو سکیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔